Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum viewers. I'm again with you, of course, talking again on communication skills. Let me tell you very honestly that I enjoy being with you and talking to you on this very essential subject of my own interest. And I presume that you as well must have developed an interest for this subject, because it does bring a change in the lives of the people. میں اس سبجیکٹ کو اس وجہ سے بھی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں because I feel this is an essential component in the lives both, as I keep on saying, in the professional and personal lives. آج کا ٹاپک, آج کا سبجیکٹ is a continuity of the last lecture. And if you remember, if you must have gone through it, it's the same, barriers to communication. یاد رہے کہ میں نے barriers to communication میں cause and effect پہ فوکس کیا تھا. And I discussed few causes which leads to barriers in the communication process. Let me quickly recap so that I could continue on further, that what were the causes, especially important causes, which make a major barrier in the communication process. یاد رہے کہ میں نے لینگویج پہ بہت فوکس کیا, میں نے ورڈز پہ فوکس کیا, چوائس آف ورڈز پہ فوکس کیا, میں نے اوور لوڈ آف انفارمیشن پہ فوکس کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. I mentioned to you that during your professional life you will be coming across lot of information. آپ کے ڈیسک کے اوپر پیپر ورک بہت ہوگا, آپ بہت سی میٹنگز اٹینڈ کریں گے, آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہوگی through written and oral, perhaps you would not be able to grasp the whole information. You will not be able to transmit the needed information to down below to your subordinates, to your colleagues. تو میں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ right amount of information just to how to balance the overload. See to it that you do not overload your subordinates. I also focused on that in information, don't try to give lot of information, excessive information at the same time to your subordinates or to your colleagues too. آپ جہاں بہت ساری انفارمیشن دیتے ہیں تو اس میں جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ چھپ جاتی ہے, اور اس کی امپورٹنس, اس کی پرائیورٹی آپ کے کلیگ, آپ کے سبارڈینیٹ پہ ظاہر نہیں ہوتی. تو آلویز بی ٹو دا پوائنٹ, بی ویری کلیئر, بی ویری فوکسڈ. ایک تو یہ بات میں نے کی تھی. دوسری چیز, میں نے ورڈس پہ فوکس کیا تھا کہ چوائس آف ورڈس آر ویری امپورٹنٹ. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں, دھیان رکھیے کون سا لفظ کس وقت اور کیسے استعمال کرتے ہیں. دس از دا ڈائلیما آف دا ورڈس کہ پیپل ایٹریبیوٹ ڈفرنٹ میننگس ٹو دا ورڈس. سم ٹائمس دے مے ایٹریبیوٹ ڈفرنٹ میننگس ٹو دا سیم ورڈ اور سیم میننگ ٹو دا ڈفرنٹ ورڈس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ورڈس کے دو قسم کے میننگس ہیں. ایک ہے ڈینوٹیٹو میننگس, دوسرے ہے کونوٹیٹو میننگس. ڈینوٹیٹو میننگس وہ ہیں جو کہ ڈکشنری میں موجود ہیں, جو کہ اس کے لٹرلی میننگس ہیں, اینڈ کونوٹیٹو میننگس وہ ہیں جو کہ ہم خود اٹیچ کرتے ہیں. ہم ایموشنل سبجیکٹو میننگس جو لفظوں کو اٹیچ کرتے ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں, وہ ڈکشنری میں موجود نہیں ہوتے. لہذا بی کیئرفل آپ ورڈس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ورڈ ایک پلاسٹک بڑا عام سا لفظ ہے جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں, لیکن اگر اس کو ہم اس کے ڈینوٹیٹو میننگز دیکھیں تو اس کا مطلب ہے something which is synthetic, something which is produced, and from that we could take it into different shapes. لیکن sometimes people use plastic in a connotative sense, in a negative connotative sense. مطلب artificial. میں کہوں کہ میں اپنی بہن کے گھر گیا تھا تو اس نے مجھے پلاسٹک کے گلاس کے اندر شربت دے دیا. Look here, it has a hidden meaning. یہ تو مثال تھی وہ ورڈ کی جس کو ہم نے ڈفرنٹ, ایک ہی ورڈ ہے, دو ڈفرنٹ میننگس دیے ہیں. Let me give you another very good example کہ ہم ڈفرنٹ ورڈس کو سملر میننگ دیتے ہیں. ہم کنفیوز کرتے ہیں کہ دو ڈفرنٹ ورڈس کے ایک جیسے لفظ میننگس ہیں. ایک بڑی اچھی ایگزامپل, a very self-explanatory. In one of the English courts, there was a case
of a lady who murdered her husband. Unfortunately, उस औरत को सिर्फ उर्दू ही आती थी. जब उसका केस कोर्ट में पेश हुआ तो the judge asked the lawyer to plead. And the lawyer again was an English lawyer. So he was allowed to have an interpreter who could translate the message from the lady to the lawyer and lawyer further to the judge. تو جو انٹرپریٹر اس کو اویلیبل ہوا اس کو 2 زبانیں آتی تھی, ایک گجراتی اور دوسری پنجابی. Now the lady spoke Urdu and that too not very proficiently. مطلب اس کو جو ورڈز کے شیڈز اور نوانسز کے ہیں, باریکیاں ہیں, وہ اسے واقف نہیں تھی. During the course of the trial, the lady admitted that she had murdered. Now, murder اور manslaughter 2 different technical words ہیں. Murder کی سزا life imprisonment, manslaughter کی نہیں. لہذا when the judge asked the lawyer whether he has explained to her the different shades of the meaning, he said yes, and the lady admitted that she understood the differences of the meanings, whereas she did not. سزا ہو گئی. 3 سال کے بعد جب کیس ری اوپن ہوا, دوبارہ اپیل ہوئی, it was discovered that the lady has put the same meanings to different words. اسے کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے, but it was not a manslaughter. It was a manslaughter, but it was not a murder. سزا لائف امپریزنمنٹ ہوگی. تو اندازہ لگائیے کہ جب آپ کے نوانسز, آپ کے شیڈز ایک ورڈز کے ساتھ ڈفرنٹ ہوں تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ورڈز کے یوز کو بڑا کیئرفلی استعمال کریں. آپ دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں آپ کے ساتھ اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں کہ آپ ورڈز کو کیئرفلی استعمال نہیں کرتے, اینڈ وی آفن میک مسٹیکس ان لائف. سو میرا پہلا میسج آپ کو آج کے لیکچر کا ہوگا that start looking in for words you use and the words people use. Look at them from different angles and see کہ کیا ان کے shades, کیا ان کے nuances میں فرق ہے, اور وہ شخص when communicating with you understands the differences of the meanings of the different words he or she is using. Once we grasp this thing, you will be able to be an effective communicator, اور آپ کیئرفلی ورڈس کو بھی استعمال کریں گے, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو سفٹ دی انفارمیشن. تو ابھی تک جو میں نے آپ کو بیریئرز آف کمیونیکیشن کے بارے میں بتایا, اس میں خاص طور پر میں نے ورڈس کی سلیکشن کے بارے میں بتایا, میں نے آپ کو کوانٹٹی آف دی انفارمیشن, سلیکٹو کوالٹیٹیو انفارمیشن کے بارے میں فوکس کیا. کیپ ان مائنڈ, اب جب ہم آگے بیریئرز کے بارے میں اور دوسرے کازز اور افیکٹس دیکھیں گے, وی ول اگین بی سیئنگ کہ کون سے ڈفرنٹ کازز کیسا افیکٹ دیتے. نیکسٹ کاز جو کہ بیریئر کریٹ کرتا ہے, لک ایٹ دا سلائڈ, از بیڈلی ایکسپریسڈ میسج. وین ایور میسج از بیڈلی ایکسپریسڈ اٹ ول لوز اٹس امپیکٹ. کتنی بار آپ نے اسپیکرس کو سنا ہے that speakers may have a very good subject to talk about, but somehow the expression is weak, language is weak, delivery is weak, style is not good. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ کنٹینٹ کو فوکس کیجئے, کنٹینٹ از امپورٹنٹ. اگر کوئی فارنر آپ سے آ کر بات کرتا ہے تو آپ ٹرائی ٹو گراسپ واٹ ہی اور شی از سیئنگ, ویری گڈ, بٹ آپ کی اپنی پروفیشنل لائف میں آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ آپ کا ڈلیوری اسٹائل اچھا ہے, گرامیٹیکلی آپ کریکٹ بول رہے ہیں, کیونکہ گرامیٹک ڈفرینسز, گرامیٹک ایررز would make a lot of difference. آپ نے کسی لفظ کے ساتھ ایس ڈالا ہے, نہیں ڈالا, اگر ریٹن کمیونیکیشن میں آپ نے پلورل اور سنگل میں کنفیوژن کریٹ کر دیا, changes the whole concept. Likewise, while speaking, اگر آپ کا ایکسپریشن کمزور ہے تو فرسٹلی, جیسے میں آپ بار بار نان وربل کیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بہت ساری چیزیں ویژولی دیکھتے ہیں, سننے کے ساتھ ساتھ ہم آؤٹ ورڈ اپیئرنس پہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ویژولی بندہ کیا کہہ رہا ہے, سنتے کم ہیں, لیکن ورڈز اگر بیڈلی ایکسپریسڈ ہیں
meanings change ہو جائیں گے. تو لہٰذا focus on this thing that material should have substance in it, delivery should be good. اگر ڈلیوری اچھی ہے, مٹیریل کمزور ہے, well, you could cover it up. But overall, how you deliver it, what is the impact on the person, on the listener, will entirely depend on آپ کی ڈلیوری کیسی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ابھی سے اس کے اوپر بھی دھیان دیجیے. جو کچھ بولیں, تھوڑا بولیں, سبسٹینٹو ہو, اور آپ اپنی ڈلیوری اسٹائل کو امپروو کیجیے. ایکسپریشن اگر آپ کا ویک ہوگا تو اٹ ول ہیو. آپ انٹرویو میں جائیں گے جب بھی انشاءاللہ, جب وین یو کمپلیٹ یور کورس, پہلی چیز جو آپ کا انٹرویور دیکھے گا وہ یہ ہے کہ آپ کا ایکسپریشن کیسے ہے. آپ سیلز میں, مارکیٹنگ میں, یو ول اونلی سروائیو اف یور ڈلیوری از گڈ. دیٹس امپورٹنٹ. نیکسٹ پوائنٹ, لاس ان ٹرانسمیشن. لاس ان ٹرانسمیشن کیا افیکٹ ہوگا کہ میسج صحیح ریکور نہیں ہوگا. کین یو امیجن, آپ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یو آر چیٹنگ ود اے پرسن ہو از اے ویری گڈ رائٹر, دوسرے کانٹیننٹ پہ بیٹھا ہے, اینڈ یو آر ڈسکسنگ سم ویری سیریس ایشو. یو آر رائٹر یور سیلف اینڈ یو آر ایکسچینجنگ ویوز ود دیٹ امپورٹنٹ رائٹر. سڈنلی بجلی چلی جاتی, نیٹ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہاؤ وڈ یو فیل؟ سڈنلی آپ کا میسج بریک ہو گیا. اٹ ول لیو بوتھ آف یو ان لاٹ آف mental turmoil, disturbance. You were about to come to a solution, finding ایک بہت میجر پرابلم جو آپ انکاؤنٹر کر رہے تھے. Somebody was giving you very good advices. Loss of transmission. اور زندگی کے اندر امیجن کیجیے, اور بہت سی روزمرہ زندگی میں ایسے حادثات ہوتے, اللہ نہ کرے, مگر میں آپ کو ایک مثال بڑی پرٹیننٹ دے رہا ہوں. Take it myself. I'm traveling in a plane and suddenly I discover that my plane is being hijacked. I've got a cellular phone. I somehow manage my hijackers ki aankh bacha kar. I give an SOS message. But suddenly something happens and message is disconnected. Oh wait, my plane is being hijacked. Ab jo receiver hai, imagine kijiye, usne आधा मैसेज रिसीव किया है, आधा नहीं किया. What will be the situation? God forbid my child is stranded somewhere. उसके साथ कोई हादसा हो गया, मैंने उसको सेलुलर फोन दिया है, आधी बात रिसीव होती है नहीं होती. ये जो लॉस ऑफ ट्रांसमिशन है, ये इंटरपर्सनल से ज्यादा मैकेनिकल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जो चैनल यूज करते हैं, वहां हमें बैरियर्स क्रिएट करते हैं. And these barriers at times are very serious barriers. आपका बॉस बाहर बैठा हुआ, प्रोफेशनल लाइफ में ये आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, और वो आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है कि मेरे आने तक ये काम खत्म. Suddenly it breaks. Then imagine he will be disturbed. You will be in a lot of mental turmoil. Okay, now what to do? How to reach him? So loss of transmission is very important in communication, because when we are dependent on a channel which is not direct, we have to see کہ اس سے بھی barriers create ہو سکتے ہیں. And in order to overcome, آپ ان barriers کو پہلے سے perceive کریں, پہلے سے foresee کریں, اور ان کا alternate ڈھونڈیں. کیونکہ otherwise if you are totally dependent on such channels جن کا آپ کے پاس alternate نہیں ہے, تو you can save yourself from the trouble you could find yourself into it. Next, poor retention. جب بھی poor retention ہوگی, dichotomy in reception اور comprehension ہوگی. Dichotomy means اس کے اندر you will not be able to grasp, there will be differences, there will be problems in receiving and understanding. Poor retention کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے. Poor retention may be you're not sharp enough. Mind it. Almost in most of the professions where you are at a very high supervisory position, aapka 1/3 to 1/2 of your professional time is spent in meetings. The higher you go, more meetings you attend. Agar aapki retention kamzor hai, imagine kijiye
کہ آپ واپس آ کر what will you share with your colleagues, with your peers, with your subordinates. It is important that you see to it that whatever you listen, you retain. If you do not, وہی flow کا problem, top to bottom flow problem ہوگا. Because you are in a position where you have to bring back the information, share it with your colleagues. Retention کا بہت important element ہے آپ کی professional life کے اندر. اگر آپ somehow کسی وجہ سے آپ کی میموری ویک ہے, then you will have to see to it کہ اس کا alternate کیا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹنگز کے بعد اکثر we have written communication. We note those minutes down because اس کے بغیر people will not remember it. On the average, after 3 days, people just remember 10%. Retention کا عالم میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ہماری مینٹل کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے. اگر آپ مینٹل ریٹینشن کا خیال ذہن میں رکھیں گے تو یو ول ناٹ ٹوٹلی فوکس یور سیلف اونلی آن وربل کمیونیکیشن, اور ان کیس ایون اف یو آر ڈپینڈنٹ آن دی وربل کمیونیکیشن دین یو ول سی ٹو اٹ, آپ اس کو کمپلیمنٹ کریں گے ریٹن کے ساتھ, آپ اس کا بیک اپ رکھیں گے. ادروائز ریٹینشن سے آپ یو ول بی مسنگ لاٹس آف تھنگس. اور ایک اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ریٹینشن کا یہ ہے کہ ان مائی ٹاک جب وین آئی ڈسپیئر فرام دا سین آپ کو 2 چیزیں یاد رہیں گی, میں نے کیسے شروع کیا تھا اور میں نے کلوزنگ کیسے کی تھی. مڈل میں نے جو باتیں کی یو مے ناٹ بی ایبل ٹو ریٹین, اینڈ دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ آف مائی کمیونیکیشن, بیکاز کمیونیکیشن میں میجر سبسٹینٹو ایلیمنٹ پوائنٹس فوکس بیچ میں رکھتا ہوں. شروع میں انٹروڈکشن ہے, فائنل میں کلوزنگ ہے. یہ میں پریزنٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کا. تو جب آپ کا ریٹینشن کا یہ عالم ہے کہ آپ شروع کی باتیں یاد رکھتے ہیں اور آخر کی باتیں یاد رکھتے ہیں, تو بیچ کا جو میجر پورشن ہے اس میں سے کئی چیزیں یہ ڈراپ آؤٹ فرام یور میموری. ریممبر, کمپریہنشن میں فرق آ جائے گا. یو ول بی ناٹ بی ایبل ٹو ریممبر دوز تھنگس اور انڈرسٹینڈ دیم پراپرلی. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی ریٹینشن کو یا تو امپروو کریں. اگر نہیں کر سکتے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کا بیک اپ تھرو ریٹن کمیونیکیشن اس کو سپورٹ کیجیے. نیکسٹ پوائنٹ, inattentive listening. That is, you partially grasp what is talked to you, what is communicated. Major hurdle. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ we keep on at times speech سنتے سنتے ڈے ڈریمنگ اوپر چلے جاتے ہیں. ہمارا مائنڈ وانڈر کرنے لگ جاتا ہے. کئی وجوہات, شاید میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ کی, جیسے مے بی آپ کا آج موڈ اگر اچھا نہ ہو, آپ میرے سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ نہ ہو, تو آپ کبھی کبھی اٹھ کے کچن میں چلے جائیں گے, چلے چائے لے لیتا ہوں, جوس لے لیتا ہوں. یہ تو وہی پرانی باتیں بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. یو وونٹ بی این اٹینٹیو لسنر, بیکاز لسننگ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں اور کسی دوسری ایکٹیویٹی میں انڈلج نہ کریں. میں نے آپ کو ایک اور مثال دی تھی کہ کیفیٹیریا میں آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے کوئی امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں, آؤٹ ورڈ ڈسٹریکشن آپ کو ڈسٹرب کر سکتے. یو کوڈ گو ان ٹو اے پیسو ایکٹیویٹی, اینڈ لسننگ از نیور اے پیسو ایکٹیویٹی. تو جب آپ ان اٹینٹیو لسنر ہو جائیں گے تو آپ کچھ بات پک کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے, یو مے بی اے ویری ایکٹیو لسنر, آپ سن رہے ہیں, لیکن میں نے کوئی ایسی آپ سے بات کر دی جس سے آپ یو اسٹارٹ ایویلویٹنگ اٹ کوئکر دین آئی ہیو ٹولڈ یو ناٹ ٹو. میں نے ہاں یہ اس نے جو بات کی تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوتی. تو آپ اس بات کو اپنے آپ سے جب کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور میری بات کو ایویلویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس سے یو مس لاٹ واٹ آئی say, because you enter into your own mental frame, you enter into your own mental groove and you start judging, evaluating. آپ دیکھتے کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے,
یہ نہیں کہ آپ پری ججمنٹل نہیں ہے. It's not clashing with your point of view. It may be supporting your point of view, but you start comparing my statements. You start comparing my point of view with yours. Tab you become an inattentive listener. Don't do that. Enter into the habit of focusing entirely onto the speaker, listening to the speaker with full attention, rapt attention se kehna chahiye. Completely filters laga do, cut off kar do outside environment se. It's a difficult exercise, but once you do it, once you attain that thing, you will be an excellent listener. اور اگر لسنر اچھے ہو گئے آپ بڑے اچھے اسپیکر بھی بن جاؤ گے. ڈفرنگ اسٹیٹس بھی ایک بہت بڑا کاز ہے بیریئرز کریٹ کرنے کا, کیونکہ اسٹیٹسز کریٹ ایٹیٹیوڈس. میں اپنے باس کے سامنے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا اگر میرا باس بڑا باسی ہے. وہ بات میری سنتا نہیں, لہٰذا میں خاموش رہوں گا. جو وہ آرڈر دے رہا ہے میں اس کو whether I like it, I don't like it, I will have to abide by his instruction. So یہ جو آپ بلٹ پہ دیکھ رہے ہیں differing status, superior attitude, it creates a barrier. چاہے یہ گھر میں ہو چاہے آفیسز میں ہو, جہاں آپ باسنگ شروع کر دیں گے ایک ریپو جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. ایک ہارمونیس ورکنگ ریلیشن شپ, ایک کارڈیل ریلیشن شپ نہیں ایگزسٹ کرے گا, جس کی وجہ سے سپیریورٹی ایٹیٹیوڈ ول کریٹ بیریئرس. دیکھیے آپ یو مے بی اے کوائٹ گڈ ورکر, یو مے بی اے گڈ ایون سپروائزر, اینڈ یو تھنک دیٹ ان یور آرگنائزیشن دیر آر تھنگس وچ نیڈ ٹو بی چینجڈ. آپ ایک انٹرنل میمو بھیج دیتے ہیں ہائے آپ کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسیز میں یہ چینج آنا چاہیے. یو آر ڈاؤن بلو ورکنگ ود دا پیپل اینڈ یو انڈرسٹینڈ دا ریئل ایشوز. لیکن چونکہ آپ اس ہائرارکی میں ہو سکتا ہے بہت اونچے نہ ہوں, تو آپ کے میمو کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جائے گی. چی جائے کہ ایک جنرل مینیجر میمو دے تو امیڈیٹ اس کے اوپر ایکشن ہوگا. ایٹیٹیوڈ از لائک دیٹ بیکاز دا ٹاپ مین از سینٹ اے میمو. ایک چھوٹا آدمی جب کوئی اچھی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں یار ہم اس کو وزن نہیں دیتے, لیکن وہی بات اگر میرا باس کہہ دے کمال بات کی, کتنا انٹیلیجنٹ ہے. یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں کہ مائی باس مائٹ ناٹ بی انڈر گوئنگ دا سیم ایکسپیرئنس ایز دیٹ پرسن ڈاؤن بلو از. سو یہ جو ڈفرنس آف اسٹیٹس ہمارے دماغوں کے اندر ایک امپریشن کریٹ کرتا ہے کہ صرف بڑا آدمی, اونچا آدمی, ہائر اسٹیٹس کا بندہ ہی بات صحیح کر سکتا ہے, از رانگ. وی ہیو ٹو لسن ٹو پیپل ایٹ ٹائمس. آپ نوٹ کیجئے جاتے وقت بڑی خوبصورت بات فوراً میرے ذہن میں آئی, آئی لائک ٹو شیئر وتھ یو. پچھلے دنوں میں بتی کے اوپر رکا, there was a red light and I just stopped there. A beggar came running towards me اور میں نے I just gave him few bucks. اور میں نے کہا بابا میرے لیے دعا کرنا. کہتا میں کروں گا. میں نے کہا بابا کیا دعا کرو گے؟ کہنے لگا کہ میں تیری صحت کے لیے دعا کروں گا. کہتا اس سے بڑی کوئی اور دعا نہیں. یقین کیجئے کہ میرے ذہن میں کچھ اور تھی, میں اس بابا کو کچھ اور دعا کے لیے کہنے لگا تھا, لیکن he gave me a message. بہت بڑی بات کی. اس نے کہا صحت سے بڑی دعا کوئی نہیں. Now he changed my complexion. میں غالباً ہو سکتا ہے میں پیسے کے لیے مانگتا, میں اولاد کے لیے مانگتا, میں اسٹیٹس کے لیے مانگتا. Something I learned from that man کہ صحت سے بڑی چیز کوئی نہیں. So keep in mind, this is a very important thing. Prejudices, biased listening. Keep in mind, ہم سب میں element of prejudice ہے. ہماری لائکس اور ڈس لائکس ہیں, ہمارے فیتس ہیں, ہمارے obsessions ہیں. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں بھی biased ہوں. But let me see how should I differ from putting these biases into my practice. یہ کہنا کہ آپ biased نہ ہوں, آپ prejudice نہ ہوں, not possible. But when some people, like they become biased, they become prejudiced against men, for example, who wear earrings or who have got tattoos on their body, or
some people are biased towards girls who put bright lipstick or heavy makeup. یہ بھی biases ہیں. اور جب ہم یہ biases کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاتے ہیں اور لوگوں کو ایویلویٹ کرنا شروع کرتے ہیں, that's where we go wrong. Supposing I am in a hiring position and I am interviewing few people, اور اس میں سے ایک شخص ایسا آتا who's about 55 years, rich experience, an old person, applied for the job, لیکن میں straight away اس کو ریجیکٹ کر دوں کہ نہیں, I'm looking for a young man. This is a bias. اور biases could even run deeper, like racial bias, gender bias. ایک خاتون اپلائی کرتی ہے ایک جاب کے لیے, فیلڈ جاب کے لیے, لیکن میں نے اپنا مائنڈ پہلے میک اپ کر لیا ہے کہ میں اس فیلڈ کے لیے, اس پوزیشن کے لیے میں عورت نہیں رکھوں گا. I straight away reject. I don't even ask her to appear for an interview. This is a bias. This is the prejudice. This is not desirable. ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں جب انٹر کر جائیں گی, ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا, ہمارا ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بدلے گا, which will not be conducive to creating a good environment. لوگ ریپلسو ہو جائیں گے, ریئیکشنری ہو جائیں گے. تو میں جو آپ کو چیز کہنا چاہوں گا کہ پریجوڈسز ہیں, ہمیشہ رہیں گے, لیکن what is difficult is in which you have to start practicing it, کہ پہلا آپ ان کو ایکنالج کریں کہ آپ میں پریجوڈس ہے, آپ میں باعث ہے. اور once you have acknowledged, once you have accepted, اس کے بعد see to it that that bias, that prejudice does not interfere into your professional life. It doesn't become a yardstick to evaluate other people. ان کو پھر evaluation میں مت لائیں. Prejudices اپنی جگہ, لیکن evaluation, assessment میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے. That is what you should not be doing. Keep in mind, میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو ایک چیز ڈیفائن کی کہ prejudices آپ کے ہوں گے. You will be having preferences for people, preferences for certain things. لیکن ان کو جب بھی آپ بیسس بنا کر کوئی ججمنٹ کریں گے وہ غلط ہوگی. پروفیشنل لائف کی ہو, روزمرہ کی زندگی میں ہو. دیکھیے, یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آبزرو کریں. اگر میں ایک ہائرنگ پوزیشن میں ہوں, ایک ویکنسی میرے آفس میں خالی ہو گئی اور کینڈیڈیٹس کو میں ایویلویٹ کر رہا ہوں, آئی فائنڈ اے کینڈیڈیٹ ویری سوٹیبل, ویری پروفیشینٹ ان ہز اون ایریا, لیکن میرا باعث, میں ریشل ڈسکریمنیشن میں بلیو کرتا ہوں اور اس کی جگہ میں اپنا بھانجا بتیجا رکھ لیتا ہوں اس پوزیشن کے اوپر. واٹ ول بی دی الٹیمیٹ افیکٹ؟ آئی نو دا سسٹم ول ناٹ ورک. اٹ ول افیکٹ دی پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی. دیٹ از دا کاسٹ آئی ول بی پیئنگ بیکاز آئی واز پریجوڈسڈ, آئی لاسٹ این اپرچونٹی. سو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. Another very important thing is I attitude, which will ultimately create a barrier of lack of collaborative effort. آپ نے دیکھا ہوگا I attitude ہم سب میں ہے. میں بہت ہے. I know everything. مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے. The speaker بول رہا ہے, I know the speaker redundant. I can speak better than. یہ جو آئی سنڈروم ہے انفارچونیٹلی ہم سب میں آتا ہے اور یہ میں نکالنی پڑتی ہے. جب آپ نے اپنے آپ میں سے میں کو نکال دو, یو ول بی اے ڈفرنٹ پرسن. اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ آپ بڑے کولیبریٹو ہو جاؤ گے, آپ دوسروں کی بھی باتیں سنو گے, آپ اپنے کلیگس کی باتوں کو بھی بہت ویلیو اٹیچ کرو گے. آن دی ادر ہینڈ, you are all the time trying to dominate, instruct, tell them, I know better, do it as I want you to do it. Will not work. Change this attitude of I to you to we. یہ grades ہیں, یہ levels ہیں. I say you, important. But then we say, let us all work together. It's our success. It's our organization. It's our project. وہ سینس ہی ڈفرنٹ ہوئی. آپ اس کو پریکٹس کیجیے اپنے گھر میں, آپ اس کو پریکٹس کیجیے اپنی ورک پلیس پہ. یو ول سی دا ڈفرنس. دیٹ آئی ایٹیٹیوڈ
will completely change the complexion of the game. ایک اور بڑی اچھی ایگزامپل میں آپ کو آئی ایٹیٹیوڈ کی دوں کہ اگر میں گھر بنانے کا سوچوں اینڈ اف آئی ہائر این آرکیٹیکٹ اینڈ آئی آسک مائی وائف ٹو سٹ ود این آرکیٹیکٹ اینڈ پلان آؤٹ واٹ شوڈ بی دی اسٹرکچر آف دی ہاؤس, کمروں کی لوکیشن, کیپیسٹی کو کیسے یوٹیلائز کرنا, اور اگر میرا آرکیٹیکٹ میری بیوی کو یہ کہے کہ آپ گھر کچن کو اتنا بڑا رکھیں, ڈائننگ روم اتنا بڑا ہونا چاہیے, اور وہ آئی ایٹیٹیوڈ کو اپلائی کرے, کین یو امیجن واٹ وڈ بی دا ریئیکشن؟ بیکاز آئی نو مائی وائف وڈ بی دا رائٹ پرسن ٹو ٹیل, بیکاز فنکشنالٹی آف دا روم اس سے بہتر آرکیٹیکٹ کوئی نہیں ہو سکتی. The architect is only facilitating location, sizing up. Because my wife understands that the kitchen has to be big enough. جس کے اندر ایک ٹیبل بھی ہو, 2 کرسیاں بھی ہو, اس کے خامند کو گرم پھلکا کھانے کی عادت ہے. اب نہ وہاں سے ڈائننگ روم تک جائے گا تو ٹھنڈا ہو جائے گا. اب وہ آرکیٹیکٹ لاکھ کہے کہ نہیں جی ٹیبل تو کچن کی وہیں جانی ہے, ہائی ایٹیٹیوڈ, شی ڈزنٹ وانٹ دیٹ. میں اگر ہائی ایٹیٹیوڈ کو اپلائی کرنا شروع کرتا ہوں اپنے گھر میں, and if I start telling her that I am a very good administrator, I am running such a big organization, I can run the house better than you, total failure. I attitude will not work. Be careful. ہم نے زندگی کے اندر آئی ایٹیٹیوڈ سے مسائل حل کبھی نہیں کرنے, اور we have to take share of the others' contribution, give them importance. This is what is very essential for harmonious working. Resistance to change causes mental block. Any society, any organization, any community, change کو embrace نہ کرے, ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. ہسٹری اٹھا کے پڑھ لیں. Nations rose to that high level. The moment they stopped to embrace change, fell apart. Why? Creativity begins when you start accepting the change. میں اگر اپنا مائنڈ بلاک کر کے آپ کے ساتھ ڈائلاگس میں انٹر کروں اور آپ کی بات نہ سنوں, کریٹو نہ ہوں, انوویٹو نہ ہوں, کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے تو بلنکر جوڑے ہوئے, میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں. لہذا میرے جو بلیفس ہیں, میرے جو ایکسپیرئنسز ہیں, میں ادھر تک محدود رہوں گا. اف آئی ایم اے باس اور میں اپنے سے نچلے بندے کی بات کو نہیں سننا اور چینج اپنے سسٹم میں نہیں لانا, بیکاز سسٹم از ورکنگ ویری ویل, دیٹ ریزسٹنس ول کاسٹ مائی آرگنائزیشن سم تھنگ, اور وہ میرے بھی ذہن کے اندر ایک مائنڈ بلاک کرے گا. اینڈ دیٹ از ویئر دا بیریئرز اسٹارٹ. اف یو آر پرسن who accepts change, who likes to change, who likes to be innovative, to experience new things, only then you broaden your horizon. Otherwise, not possible. آپ وہی rats the same thing again and again, and your happy life is very comfortable. But then you have to embrace change so that maybe you have got more failures, and the failures will give you more experiences. Important ہے آپ کے لیے. آپ زندگی کے اندر مینٹل ہورائزنز, میں نے بار بار کہا ہے کہ ود این اوپن مائنڈ, ہمیشہ کہتا رہا ہوں پچھلی لیکچرز کے اندر, اور اوپن مائنڈ تبھی آئے گا جب آپ یہ جو سلائڈ کہہ رہی ہے کہ یو مسٹ بی ناٹ ریزسٹنٹ ٹو چینج, چینج کو ایکسپٹ کریں, چینج لانے کی کوشش کریں. میں نے ایک یاد رہے آپ کو کہ ایک مثال دی تھی بہتے پانی کی. آئی ہوپ کہ آپ میرے پرانے لیکچرز کو بار بار ذہن نشین کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے یہ آپ کا ذہن بھی ایک اس کیمرے کی مانند ہے کہ پرانی ریل لگا دو تو وہ اف ناٹ دی 100% کچھ نہ کچھ تو یاد رہتا ہوگا. تو ایسی چیزیں آئی ہوپ دیٹ یو آر نوٹنگ ڈاؤن while I'm talking to you. تو میں نے ایک بہتے پانی کی آپ کو مثال دی تھی. وہ اسی لیے پاک ہے کہ اس کے اندر موومنٹ ہے, اس کے اندر آکسیجن ملتی رہتی ہے, فریش چیز اندر جاتی ہے, اور اس کے اندر پیورٹی آتی ہے. ذہن بالکل اسی طرح سے ہے. چینج, نئی چیزیں, نئی اختراعیں تلاش کریں گے, آپ کی ذہن کی وسعتیں بڑھ جائیں. تو آئی وڈ ایکسپیکٹ
کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی بلاک نہیں کریں گے اینڈ یو ول لک فار اے چینج. چینج میں ناٹ نیسسریلی بی گڈ سم ٹائمس, مگر ایکسپٹ کیجیے اور دین ڈسائڈ, اس کو ڈسائفر کریں کہ یہ چینج ٹھیک ہے, یہ چینج نہیں, اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہوں, اس کو نہیں کر سکتا. ریفیوٹیشنس اینڈ آرگومنٹس, لیک آف پروویژن آف کریکٹ فیڈ بیک. جب آپ چیزوں کو ریفیوٹ کرنا شروع کریں گے, کوئی بات آپ کو کہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یا کوئی آپ سے کوئی بات ڈسکس کرے تو آپ کاؤنٹر آرگومنٹ. میں فرض کیا ایک اسپیچ کسی بڑے اچھے اسپیکر کی سن رہا ہوں, سنتے سنتے I say to myself, I must make him realize that I am present in the meeting too. جب یہ فیلنگز آ جائے to make myself recognized through a question, تو وہاں میں ڈیویٹ کر جاؤں گا, کیونکہ میرا فوکس شفٹ ہو جائے گا کہ ناؤ آئی مسٹ ریز اے پوائنٹ, آئی مسٹ انٹر انٹو ڈسکشن ویدر آئی نیڈ اٹ اور ناٹ. ڈسکشن از ویری گڈ, بٹ ڈسکشن فار دا سیک آف انٹر انٹو این آرگومنٹ اور ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن از رانگ. ڈونٹ ریفیوٹ, ڈونٹ انٹر انٹو آرگومنٹ, بیکاز if it is unnecessary, then just listen to what the person is saying. یہی ہوگا جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں. لیک آف پروویژن آف کریکٹ فیڈ بیک, آپ کا فوکس ہی کہیں اور ہوگا, اینڈ دیٹ از وین یو آر ناٹ گیونگ دا فیڈ بیک, آپ اسپیکر کو انکریج نہیں کر رہے, سپورٹ نہیں کر رہے, اور اسپیکر ول بی کنفیوزڈ. تو میں چاہوں گا کہ آپ ادھر غور سے, آپ جب بھی کبھی کسی سے انٹر انٹو اے ڈسکشن اور یو آر واچنگ somebody speak, listen to that person and don't, just for the sake of discussion, refute or enter into an argument. آپ نے اب effects اور ان کے influences, causes اور ان کے effects ذہن نشین کر لیے ہوں گے. یہ ساری ڈسکشن میں آپ نے ایک چیز غور سے دیکھی ہوگی کہ میں نے آپ کو اس بات پہ زیادہ فوکس کیا کہ بیریئرز دو قسم کے ہوں گے. ایک بیریئرز جو کہ سینڈر کی وجہ سے اوریجنیٹ ہوں گے, اور دوسرا لسنر کی. دیز آر دا ٹو میجر بیریئرز. لیکن ایک تیسرا بیریئر بھی جو کہ میں نے آپ کو شروع میں کمیونیکیشن پروسیس میں بتایا تھا, وہ ہے نوائز بیریئر. ان تینوں کے افیکٹس کیا ہیں, ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور یہ بیریئرز کتنے افیکٹولی ہمارے کمیونیکیشن کو ہیمپر کرتے ہیں, آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک گراف کے اوپر, اور میں انڈیویجولی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ لسنرز بیریئر ویز سینڈرز بیریئر کیوں زیادہ اسٹرانگ ہیں, کیوں دے آر ڈیفیکلٹ ٹو بی ریمووڈ, اور پھر ان کی ریسپانسبلٹی کس پہ آتی. لیٹ اس ناؤ لک ایٹ دی گراف. جیسے کہ آپ گراف پہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے وی ہیو انڈیکیٹڈ دا ریڈکشن فیکٹر آن دا ورٹیکل ایکسس اینڈ دی آئیڈینٹیفیکیشن فیکٹر آن دی ہاریزونٹل ایکسس. ایز وی موو اپ آن دا ورٹیکل ایکسس, اٹ بیکمس ڈیفیکلٹ ٹو ریڈیوس or eliminate the barrier. Likewise, moving away on the horizontal axis makes us difficult to identify the presence of the barriers. یہ دیکھیے, یہ arrow, identify, then reduce. سب سے پہلا barrier, physical barrier, sender barrier, and listener barrier. From the graph, you will see that physical barriers are the easiest to identify and reduce or eliminate, while the listener barrier are most often the hardest to identify and reduce or eliminate. The unfortunate thing is that the acceptance of the responsibility of communication breakdown is quite a different matter. It is difficult to get anyone to admit that he or she
is the main cause of the ineffective communication. میں آپ کو اب لسنر بیریئر پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دی پرابلمز وچ ریلیٹ ٹپکلی ٹو دا مائنڈ سیٹ آف دی لسنر who fails to accept the responsibility. So look at the listener barrier. It is the most difficult to identify and the most difficult to reduce. Physical barriers are the easiest to identify and the easiest to reduce or eliminate. Listener's barrier میں سب سے major problem یہ آتی ہے that the listener is not paying attention. Listener is daydreaming. Listener is exhibiting resistance towards the sender. And the examples of the listener's barrier are the listener jumps to conclusion. Listener patient ہی نہیں ہے. Listener is not in a mood, is not in the right frame to listen to the sender. لہذا he or she jumps to the conclusion. یہ وہی barriers ہیں جو میں نے آپ کو listeners میں بتایا. تو آپ نے گراف پہ دیکھا کہ لسنر بیریئر سب سے مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ لسنر جمپس ٹو دا کنکلوژن. لسنر از ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ. ہی اور شی از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو لسن ٹو دا اسپیکر. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ریسیو دا میسج دا سینڈر از سینڈنگ. سو سینڈر کا ڈیلیما یہ ہے کہ سینڈر ول ناٹ نو کہ وہ بات سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. ایک اور چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ریسیور ایٹ ٹائمس ٹینڈ ٹو ہیئر واٹ ہی اور شی وانٹس ٹو ہیئر. پری کنسیو نوشنس ہیں. لہذا یہ بھی سینڈر کو نہیں پتا چلے گا. جب سینڈر کو نہیں پتا چلتا تو یہ بیریئر ریموو نہیں ہوگا کہ کیا ریسیور میری بات سن رہا ہے, رائٹ فریم آف مائنڈ میں ہے کہ نہیں. دین کلیشز آف بلیف. ریسیور کے بلیف کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے میری اسٹیٹمنٹ. He or she doesn't want to listen something which is contrary to his assumptions. اس نے پہلے ہی assume کر لیا کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے. اب جب assumptions آ گئیں تو listener will not remove the barrier. اور sender بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں that is why it is over there on the graph. دیکھیے difficult to identify, difficult to reduce. Listener emotional state میں ہے, preoccupied ہے. کیسے پتا چلے گا؟ ہاؤ وڈ آئی نو اف یو آر ان فرنٹ آف می کہ آپ کو کوئی مینٹل ٹربل نہیں. یو آر ناٹ مینٹلی ان اینی ٹرموائل. آپ کو گھر سے کوئی پرابلم نہیں, آپ کو کوئی سیڈنس نہیں, یو آر ناٹ ان اے گلومی موڈ. ہاؤ وڈ آئی نو انلیس یو ریفلیکٹ آن ٹو یور فیس. لیکن آپ اگر بڑے اچھے ایکٹر ہو تو مجھے نہیں پتا چلے گا. انورڈلی آپ میری بات نہیں سن رہے. تو یہ ایموشنل اسٹیٹ کا بھی سینڈر کو نہیں پتا چلتا. اس وجہ سے یہ بیریئر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ریموو کرنے کے لیے. کہاں پتا چلتا ہے لسنر کا؟ جب لسنر کوئی چیز نہیں سمجھتا, کوشچنس کرتا ہے, اسٹیٹمنٹس کو ریکنفرم کرتا ہے, تب سینڈر کو پتا چلتا ہے یس دا ریسیور از ناٹ ریسیونگ مائی میسج. یا دوسری طرف جب ریسیور فالس سگنلز دیتا ہے, دماغ تو کسی اور طرف گیا اور فیشل ایکسپریشنز ایسے دے دے گا, اسمائل کر رہا ہے یا نوڈ کر رہا ہے, اینڈ ادر فالس انڈیکیٹرز. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رانگ سگنلز, رانگ سمٹمس سینڈر کو بھیجتے ہیں. اسی لیے دیٹس وائی لسنرز بیریئرز آر دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریڈیوس اور ایلیمینیٹ. مائنڈ اٹ, if I have to apportion the responsibility of the barriers کہ کون بیریئر کریٹ کر رہا ہے کمیونیکیشن میں, تو سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی ریسیور پہ آتی ہے, لسنر پہ آتی ہے. اور لسنر ہی چاہے تو ان بیریئرز کو ریموو کر سکتا ہے. لیکن کمیونیکیشن میں ایسا نہیں. کمیونیکیشن میں یہ ریسپانسبلٹی سینڈر پہ آتی ہے, کیونکہ آئی ایم دا سینڈر اور میں چاہتا ہوں کہ میری کمیونیکیشن کو وہ انڈرسٹینڈ کرے, لسنر صحیح طریقے سے ریسیو کرے اور امپلیمنٹ کرے جو میں چاہتا ہوں. لہذا الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی نو میٹر
the barriers are caused because of the listener, the responsibility rests on the sender. So, keeping in mind that although the responsibility of the listener's barrier is with the listener, yet, unfortunately, the sender is responsible. Responsibility of removing this barrier rests on the sender. Because یہ sender کے interest میں ہے کہ وہ listener کو اس state میں لائے کہ وہ اس کا میسج ریسیو کرے, سنے اور امپلیمنٹ کرے. لہذا یہ کیسے لایا جائے, یہ رسپانسبلٹی ہم کبھی بھی لسنر کو نہیں دیں گے, اور یہ رسپانسبلٹی سینڈر ہی کو لینی پڑے گی. اس کے اندر جو ڈیلیما ہے, جو پرابلم ہے کہ دونوں اس رسپانسبلٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور دے آر ریلکٹنٹ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ریزنس بینگ, ون, کہ سینڈر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لسنر جو ہے وہ اس کی بات نہیں سن رہا. اسے کیسے پتا چلے سینڈر کو کہ لسنر کس مینٹل اسٹیٹ میں. اٹس آبویس کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کی مینٹل اسٹیٹ کا نہیں پتا, لہذا یہ سینڈر کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بیریئر کو آئیڈینٹیفائی کرے اور بیریئر کو ریڈیوس کرے یا ایلیمینیٹ کرے. اسی وجہ سے بیریئر آپ نے گراف میں دیکھا ایٹ دی ایکسٹریم اینڈ پہ ہے, ایکسٹریم رائٹ پہ ہے, کیونکہ سینڈر کو اس کی مینٹل اسٹیٹ کا پتہ نہیں چلتا. یا دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سینڈر کو پتا چل جاتا ہے کہ دا لسنر از ناٹ ریسیونگ ہز اور ہر میسج بٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. وہ کیا کرے, اس کو کیسے لسننگ اسٹیٹ میں لائے, ڈزنٹ نو. سینڈر کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں, کوئی ایسا طریقہ اپیرنٹ نہیں کہ ہی اور شی کوڈ فائنڈ آؤٹ کہ اس وقت لسنر اس کی بات نہیں سن رہا. تو یہ پرابلم وہاں, جبکہ سینڈر کو پتا چل جاتا ہے لیکن کانٹ ڈو اینی تھنگ. تیسری سچویشن یہ ہے کہ سینڈر کو پتا چل جاتا ہے لیکن سینڈر کرنا کچھ نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میں اب کیا کروں, کیونکہ سینڈر کی یہ اپنی رسپانسبلٹی ہے, لسنر کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ میری بات سنے, بیکاز اٹ از فار ہز اور ہر betterment. But even then, the sender cannot absolve from the responsibility. کیونکہ اگر میسج کمیونیکیٹ نہیں ہوا, میسج امپلیمنٹ نہیں ہوا, آرڈرز ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے, ریسپانسبلٹی ود دا سینڈر. لہذا یہ امپورٹنٹ ہے کہ سینڈر ان اینی سچویشن شوڈ سی ٹو اٹ دیٹ دا لسنر لسنز. وہ کیسے؟ مے بی اپنا میسج چینج کرے, مے بی کاؤنٹر کوشچن کرے. دیٹ از دی آرٹ آف دی پریزنٹرز اسکل, کہ اف ہی اور شی فائنڈز دیٹ لسنر ڈے ڈریمنگ کر رہا ہے, اس کے نان وربل کیوز اسے بتا رہے ہیں کہ وہ سن نہیں رہا, تو ون کین سے جو میں نے بات کی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. بٹ وین یو آر کوشچننگ دیٹ اور کاؤنٹر کوشچن کریں گے تو یکدم لسنر ول کم فرام ہز اور ہر اون اسٹیٹ آف مائنڈ. تو دیٹ از وائی یو ہیو ٹو سی دیٹ دا لسنر از لسننگ ٹو یو. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کو پتا چل جائے کہ لسنر آپ کی بات نہیں سن رہا. آج میں آئی ایم گوئنگ ٹو کنکلوڈ مائی لیکچر اونلی آن دی لسنر بیریئر اونلی, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں اس کو فردر کنٹینیو کروں گا اور سینڈر کے جو بیریئرز ہیں اس کے بارے میں فوکس کروں. میں یہاں صرف یہ کہہ کے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ لسنرز بیریئر کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ سینڈر سم ہاؤ اور دی ادر یوزنگ ہز اور ہر اون اسکلز ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ واٹ آر دی کازز وچ آر کریٹنگ دا بیریئر. دیکھیے, لسنر might be disliking the sender, or sender himself or herself might be disliking the receiver. اس صورت میں آپ اپنی
لائکس اور ڈس لائک سے باہر آپ کو آنا پڑے گا, اس کو بھی باہر لانا پڑے گا تاکہ آپ کا میسج کمیونیکیٹ ہو. اور اگر لسنر نے یہ ڈٹرمن کر لیا ہے کہ میں نے اس کا میسج نہیں ریسیو کرنا, نہیں سننا, دین یو ہیو ٹو ایٹ دا سیم ٹائم چینج یور presentation style or the way of interacting with the listener. So, concluding today's lecture on this very aspect, that what are the barriers which are caused because of the listener's problems, listener's attitude, listener's behavior, although they are very difficult to discover, to reduce or eliminate, still it rests on the sender to find solutions, to find ways, so that the receiver is made to realize that what I want to tell is important and he or she should listen to me. لہذا آج کی لیکچر کو میں اس طریقے سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی لائف میں کون کون سے ایسے بیریئرز آتے ہیں جہاں آپ خود انوالو ہوتے ہیں ایز اے لسنر. سینڈرز کو بھول جائیے, سینڈر کے بارے میں مزید آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا, لیکن ایز اے لسنر ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ آر دا بیریئرز, بی آبزروینٹ اینڈ اسٹارٹ جاٹنگ ڈاؤن that where you go wrong, where the barriers are because of your own personal input, and then start practicing behavior, attitude, change in your interaction so that those barriers are eliminated. As a listener, if you could at a very early stage try to recognize and accept the responsibility you can embrace by eliminating the barriers which, although is from the sender, you can smoothen the relationship and you can help the sender establish that rapport which is conducive for a healthy, effective dialogue. So I would like that you start practicing it now, and you can be a good, effective listener if you on your side try to eliminate the barriers which are originated from the listener side and yet could mar the whole effect of the relationship between the sender and the receiver. For today, I think this much is enough, and I'll continue on in my next lecture from the sender's barrier, how we could eliminate those barriers, and the physical barriers too. Thank you. Allah Hafiz, and see you again. Khuda Hafiz.